आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मौसम गर्मा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और गर्मी की शिद्दत व हिद्दत में इजाफा ही होने लगा है। साथ ही हम बात करेंगे सियासी मुर्गों की जो लड़ाई में हर वक्त तैयार हैं और यह लड़ाई जारी व सारी है। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत किस तरह 6 ज़मानतों पर अमलावारी कर रही है और साथ ही मोदी हुकूमत का क्या हाल है और किस तरह दल बदलू सियासी पार्टियां अपने अपने मफाद में जुटी हैं और साथ ही किस तरह मोदी हुकूमत इंतखाबी मौसम में फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है और कितनी मरतबा रियासत तेलंगाना में वज़ीर आज़म मोदी आएंगे और वोटरों को किस तरह रिझाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही किशन रेड्डी की बात करेंगे जो चाहते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी पार्टी तनहा मुकाबला करे और हम बात करेंगे कांग्रेस हुकूमत की जो रेवंत रेड्डी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ती जा रही है और तरक्याती कामों का सिलसिला किस तरह जारी व सारी है और देखेंगे कि मार्च के ये 18 दिन किस तरह गुजरे। हम 1 मार्च से 18 मार्च तक की खुसूसी ख़बरों को एक साथ पिरोकर आपके लिए लाए हैं। ये ख़ास रिपोर्ट। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त सियासी मौसम जलसे जुलूसों और रैलियों का नहीं है, मगर मुल्की सियासी हालात में एकदम पैदा होने वाली गर्मा गर्मी ने सियासी दर्जे हरारत को बहुत बुलंदी बल्कि ख़तरे की हद तक पहुंचा दिया है। सबको पता है कि मुल्की सतह पर इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। लोग बेताब थे कि कब इलेक्शन कमिश्नर इस ज़िम्न में एलामिया जारी करेगा। इन हालात की संगीनी और घुटन से तंग आकर इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया और अवाम ने इसे कबूल भी कर लिया। हिंदुस्तान में हद से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, बदइंतजामी और करप्शन जैसे मसाइल किसी को नजर नहीं आते। जब ये सब मोदी जी को दिखाई नहीं देता तो फिर भक्तों को क्या दिखाई देगा। सियासी मैदान अब सज चुका है और हमारी सियासी जमातें जहां सियासी वफादारियां और वोट खरीदने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब अवामी राय पर असरअंदाज आवाज़ और तहरीर यानी मीडिया को भी खरीदने या अपने हक में राम करने की कोशिशें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। वो तमाम कालम निगार और तफ्तीशी सहाफ़त करने वाले लोग जो अवामी राय को तब्दील करने में अहम रोल अदा करते हैं, उनकी बोलियां भी लग चुकी हैं। उनके बैंक अकाउंट्स के नंबर भी लिए दिए जाने लगे हैं। मार्च का महीना शुरू हुआ तो चिलचिलाती धूप, खुश्क व गर्म हवा, हल्लक में कांटे, शदीद प्यास, आग बरसाता सूरज, झुलसा देने वाली गर्मी के साथ पूरी शान व शौकत से आया है। अब का मौसम गर्मा और साथ ही इसी माह में रमज़ान करीम की शुरुआत हुई। जब ज़मीन घूमकर सूरज के करीब आ जाती है तो मौसम गर्मा शुरू हो जाता है, जिससे ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद और जानवर भी मुतासिर होते हैं। लेकिन इस माह मुबारक में इंसान बड़े मुतासिर हुए, बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमान। बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के लिए यहाँ ज़मीन तंग कर रही है। इसका मनफी असर दुनिया पर किस तरह हो रहा है, इस हुकूमत को इस बात से कोई गर्ज नहीं। गुजरात यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा तरावी पढ़ रहे थे तो दहशतगर्द हिंदू ग्रुप ने उन्हें निशाना बनाया। दिल्ली में नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों पर एक पुलिस ओहदेदार जुल्म की इंतहा कर देता है और हुकूमत खामोश है। इससे साबित होता है कि हुकूमत इंतखाबी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। जब से दुनिया कायम हुई है हम सुनते आ रहे हैं कि कानून मकड़ी का जाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कानून अंधा होता है, कानून की एक काम नहीं करती। अगर काम करती है तो इसमें सिर्फ गरीब, शरीफ और आम आदमी ही नजर आते हैं और वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा पा रहे हैं। अगर हम जारिया माह की पहली तारीख की अहम खबर का जायजा लेंगे तो हमें सियासी मुर्गों की यूमिया लड़ाई का अंदाजा होगा। बीजेपी कायद लक्ष्मण ने बीआरएस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा था कि पार्टी से अब हर कोई दूर होने लगा है। एक वक्त आएगा कि केसीआर अपने फार्म हाउस में अकेले रह जाएंगे। मुरगबाजी से याद आया, हमारे एक दोस्त हैं मिर्जा जी, वो मुरगबाजी के खेल को खूब पसंद करते हैं और कहते हैं कि ये मुर्गे भी बीजेपी की तरह लड़ाई में मसरूफ दिखाई देते हैं। अगर सामने कोई कमजोर है
تو اسے کچل کر آگے نکل جاتے ہیں اور کوئی شیزور آ جائے تو الٹی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، مردم خیز ہونے کا دعویٰ تو شاید مبالغہ آرائی اور تعالی پر محمول کیا جائے، مگر ہاں، ہمارا خطہ سیاسی اعتبار سے خاصا مرغم خیز ہوتا جا رہا ہے۔ کبوتر بازی اور دیگر بازیوں کی طرح مرغ بازی بھی ہمارے مزاج کا حصہ رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں آج بھی لوگ مرغ بازی کے ہاتھوں وقت کی بازی ہارتے رہتے ہیں۔ دیہی کلچر میں چونکہ وقت کو صرف کرنا بھی ایک کام ہے، اس لیے دیگر بازیوں کے ساتھ ساتھ مرغ بازی یعنی مرغے لڑانا بھی مزاج میں شامل ہو گیا ہے۔ شہروں میں البتہ اب یہ بازی اپنی بازی ہار چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرغے میدان چھوڑ گئے ہیں، بات یہ ہے کہ میدان بدل گیا ہے۔ اب سیاسی میدان میں انسان مرغوں کی طرح لڑنے لگے ہیں اور میڈیا کی ترقی نے ان سیاسی مرغوں کی اوقات بدل دی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مرغوں کی لڑائی انسانوں کے درمیان تصادم تک جا پہنچتی تھی۔ مرغے کی شکست اس کے مالک کی ہار تصور کی جاتی تھی۔ وہ زمانے اب لد گئے۔ مرغوں کی لڑائی ہمارے کلچر سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ سبب اس کا یہی ہے کہ اب مرغے نہیں لڑتے بلکہ بھنے ہوئے مرغوں پر ہم لڑتے ہیں۔ رہ گئی لڑائی تو وہ اب سیاسی مرغوں کے درمیان کرائی جانے لگی ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے یہی کچھ تو ہوتا آ رہا ہے۔ اگر ہم مارچ کی 2 تاریخ کی اہم خبر پر نظر ڈالیں تو ہمیں لگے گا کہ اب کانگریس پارٹی قائد کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی KTR کو نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں قائدین کی بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو شاید لڑائی آپ خود دیکھ لیتے، لیکن کومٹ ریڈی BRS کی بدعنوانیوں پر چراغ پا ہیں اور KTR کے ساتھ لفظی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی ماہ کی 3 تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ریاست کی عظیم الشان ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ 6 ضمانتوں کو پورا کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب BRS پارٹی کے دور حکومت میں ہوئی بدعنوانیوں پر وہ KCR کو کوس رہے ہیں اور کانگریسی قائد اتم کمار ریڈی پالامور پروجیکٹ میں کیے گئے خرچ پر حیران ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود کسانوں کو ایک قطرہ پانی دستیاب نہیں ہوا۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب روپیہ جو خرچ ہوا وہ عوام کا تھا۔ ایسے میں عوام نے KCR کو مسترد کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو اقتدار سونپا۔ اب حکومت سابقہ حکومت پر انکوائری بٹھائے، یہی بہتر ہوگا۔ وہیں مارچ کی 4 تاریخ کو کانگریسی قائد پونم پربھاکر نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے RTC بسوں میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا، جس میں آج کل خواتین و لڑکیاں مفت سفر کر رہی ہیں اور مرد حضرات اس اسکیم سے جلنے لگے ہیں۔ مردوں کو جگہ نہیں، وہ پورا نکال ہی دینا RTC کا لیڈیز کو۔ ہمارے دوست مرزا جی کہتے ہیں کہ مرغ بازی دیکھنا اس لیے بھی اچھا ہے کہ ہر مرغہ اپنی جیت کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح سیاسی مرغے بھی بلند بانگ دعوے کرتے ہیں۔ BJP قائد بنڈی سنجے نے آج ہی کے دن پر امید دکھائی دیے اور کہا کہ کریم نگر سے عوام انہیں دوبارہ منتخب کرے گی۔ 5 تاریخ کو مودی حیدرآباد میں تھے اور کالیشورم پروجیکٹ میں دھاندلیوں کو لے کر لمبا بھاشن دیا۔ دعویٰ کیا کہ اب کی بار BJP 400 سیٹوں پر کامیاب ہوگی۔ اس موقع پر سکندرآباد کی ایک مندر میں انہوں نے پوجا بھی کی۔ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں مودی کو دیوتاؤں کی یاد آ جاتی ہے۔ سیاست اور کاروبار اب ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی اب مارکیٹ کے ٹرینڈ کو دیکھ کر پالیسی اور حکمت عملی بدلتی ہیں۔ مارکیٹ میں جو چیز مل رہی ہو وہی چیز وہ پیش کرتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ BJP کے فنڈ سے ایک فلم بنائی گئی جس کا نام رضاکار رکھا گیا۔ اس فلم کو خاص طور پر انتخابی موسم میں ریلیز کیا گیا ہے، یعنی کہ مارچ کے مہینے میں، تاکہ تلنگانہ میں BJP کو فائدہ ہو۔ رضاکار فلم کی کہانی اس دور کی ہے جب رضاکار تنظیم جو چند 100 افراد پر مشتمل تھی انہیں ہندوؤں کے قاتل بتایا گیا، لیکن اصلیت کچھ اور ہی ہے جسے فلم بنانے والوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ BJP مسلمانوں کی شبیہ ہندوؤں میں خراب کرنے پر تلی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہاں کی عوام مرغوں کا کھیل دیکھتی ہے، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور وہ کبھی مرغے نہیں بنتے۔ مارچ کی 6 تاریخ کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہمت دکھاتے ہوئے عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی ہوں یا KD، اگر کوئی تلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹ بنے گا تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 7 مارچ عامر علی خان
اور کودنڈرام کے لیے منحوس دن ثابت ہوا، کیونکہ گورنر کوٹے سے انہیں MLC نشست مختص کی گئی تھی، جسے ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے۔ 8 تاریخ کے دن BRS پارٹی کی لیڈر کویتا، جو شراب گھوٹالے کا سامنا کر رہی ہیں، خواتین کو جمع کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ GO3 کو رد کیا جائے۔ اسی دوران مرکزی حکومت نے گیس سلنڈر پر 100 روپے کی کمی کا اعلان کیا، جس پر کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا اور جیے جا رہے ہیں۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ مر کر جیے جانا بھی کوئی جینا ہے، مہنگائی کا جن انسانوں کا ہر لمحہ پیچھا کر رہا ہے، اور حکومت مسجد پاکستان مسلمان کہتے ہوئے ہندو مذہب کے ماننے والوں اور اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے میں لگی ہے۔ ایسے میں اگر ہندوستان غریب ممالک کی فہرست میں 63ویں نمبر پر آتا ہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اگر اور کچھ سال BJP اس دیش پر حکمرانی کرے گی تو ہمارا ملک عین ممکن ہے غربت کی فہرست میں اول آ جائے۔ ایسے حالات میں 9 مارچ ایسا دن تھا جب BJP قائد کشن ریڈی نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا کہ تلنگانہ میں BJP تنہا مقابلہ کرے گی۔ اب اگر BJP پارٹی کے ساتھ کوئی دوسری پارٹی گٹھ جوڑ کرنے سے گریز کرے تو پھر اسے اکیلے ہی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایک طرف BJP کو انتخابات میں کامیابی کی پڑی ہے تو وہیں 10 تاریخ کو ریونت ریڈی نے میڈی گڈھا پروجیکٹ کی بدعنوانیوں پر اپنا غصہ نکالا اور KCR پر برہمی کا اظہار کیا۔ امید ظاہر کی کہ اب کی بار کانگریس 400 سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا منصف ہے۔ آج تاریخ کی کتابیں اور تاریخ داں ہزاروں سال پر مبنی انسانی ہسٹری کا جب تجزیہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اور لیڈر جو سچے، امین، دیانتدار اور اپنی قوموں کے ساتھ مخلص تھے، الفاظ کے آئینہ خانے میں ان کے چہرے سچائی کے نور سے دمک رہے ہیں، اور وہ لوگ جو جھوٹے، مکار، چور، دغاباز، بدماش اور کمینے تھے، ان پر رہتی دنیا تک لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ 11 مارچ کی تاریخ راجستھان میں BJP کے لیے جھٹکا دینے والی تھی، کیونکہ چورو میں رکن لوک سبھا راہل نے پارٹی چھوڑ دی اور کھڑگے کی قیادت میں کانگریس پارٹی کا کھنڈوا پہن لیا۔ 12 تاریخ کو BJP قائد امت شاہ حیدرآباد پہنچے، 4 مینار پر موجود متنازعہ مندر میں پوجا کی، وجے سنکلپ یاترا نکالی اور انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ 13 تاریخ کو کانگریس پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے انتخابی منشور جاری کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے 5 گارنٹیز کا پوسٹر جاری کیا۔ 14 مارچ کو ناگپور، جو کہ RSS کا گڑھ مانا جاتا ہے، پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں 3 روزہ اجلاس منعقد کیا گیا اور انتخابی سرگرمیوں پر بات چیت کی گئی۔ ہندوستانی کسان ایک ایسی آبادی ہے جسے مودی نے آندولن جیوی قرار دیا تھا۔ مودی جی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کسان پھر ایک مرتبہ سڑکوں پر ہیں۔ سرتاپا احتجاجی کسان 15 مارچ کو دلی پہنچ گئے، جن کی راہ میں پولیس نے رکاوٹوں کا لامتناہی سلسلہ رکھ چھوڑا تھا۔ حکومت ان کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے راضی نہیں۔ 16 مارچ کو ED نے کویتا، جو BRS کی لیڈر ہیں اور شراب گھوٹالے میں ملوث بتائی جاتی ہیں، تحویل میں لے لیا، جس کی KTR اور ہریش راؤ نے مذمت کی ہے۔ 17 مارچ یہ تاریخ ہندوستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، کیونکہ ECE یعنی چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے پریس میٹ منعقد کرتے ہوئے 7 مرحلوں میں پولنگ کا اعلان کیا ہے۔ 13 مئی کو تلنگانہ میں پولنگ ہوگی۔ 18 مارچ یعنی آج کا دن تلنگانہ عوام کے لیے حیران کن رہا، کیونکہ 16 تاریخ کی سیاہ رات میں چڈی گینگ نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ڈکیتی انجام دی اور تقریباً 7.85 لاکھ کی رقم کو لے کر فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ آج منظر عام پر آیا ہے، جو میاں پور پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کا مشاہدہ کیا۔ آپ بھی اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ 2 مستنڈے چڈی پہنے منہ کو ڈھانپ کر چوری کرنے میں لگے ہیں، جن کے قد و قال دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ تاہم پولیس برسوں سے انہیں تلاش کر رہی ہے، لیکن صابن کی طرح یہ چور پولیس کے ہاتھوں سے پھسلتے ہی جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریاست تلنگانہ میں BJP جیت کے لیے رضاکار جیسی فلم بنانے پر کچھ نہیں کہتی
اور خود مودی جی عوام کو آرٹیکل 370 جیسی فلم دیکھنے کا مشورہ دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی فٹ پاتھ پر شعبدہ بازوں کا فن چل رہا ہے، جو مجمع کو خالی ہاتھ دکھاتے ہیں اور فضا میں ہاتھ لہراتے ہی مٹھی میں پھول یا کبوتر آ جاتا ہے۔ بس کچھ ایسا ہی تماشا سیاسی مرغے دکھانے لگے ہیں اور ان کی لڑائی میں بھی لوگ دلچسپی لینے لگے ہیں۔ جس بات کا سارے فسانے میں کہیں ذکر نہیں ہوتا، اسی بات کو یہ سیاسی مرغے بہت خوبصورتی سے بحث کے موضوع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی طویل بحث کے دوران بولنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا اور کیوں بول رہا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو مودی جی کے بھاشن دیکھ لیں، اور سننے والے بھی محظوظ ہونے کے بعد دامن جھاڑ کر اٹھ جاتے ہیں، یعنی کچھ یاد نہیں رہتا۔ روزانہ ایک سی باتیں کی جاتی ہیں اور مجال ہے کہ کوئی بیزاری محسوس کرے۔ اکثر مرزا جی کہتے ہیں کہ بولتے بولتے کہیں سے کہیں نکل جانے کا فن اگر سیکھنا ہے تو سیاسی مرغوں سے سیکھا جائے۔ نان ایشو کو ایشو بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ سیاسی جماعتوں کا احسان ماننا پڑے گا کہ ان کی مہربانی سے ہمارے ہاں اب تک مرغ بازی کی روایت سلامت اور تابندہ ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ مرغ بازی سے ہٹ کر دیکھا جائے دیش کس جانب جا رہا ہے، غریبوں کا کیا حال ہے، ترقی کے دعووں کے درمیان سچائی کیا ہے۔ عوام کو پہلے یہ جان لینے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ہندو مسلمان کرتے کرتے تباہ ہو جائیں گے۔ تب تک بہت دیر ہو جائے گی اور یہ شعر ہم پر صادق آئے گا کہ بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، انسان کی شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے۔